इमामा अपने कमरे में आकर इसी तरह बैठी रही और अब इसे अपने पेट में गिरहें पड़ती महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई, जैसे इसकी एकदम भूख गायब हो गई। 10 साढ़े 10 बजे के करीब इसने लॉन्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट और जाने की आवाज़ें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिमुद्दीन और इसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और इसे इनके ऑफिस जाने का इंतज़ार था। इनके जाने के आधे घंटे बाद वो कमरे से बाहर आई। लाउंज में इसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फ़ोन के पास चले गई। इसने फ़ोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे बाबा कह कर गए हैं कि तुम्हें कहीं भी फ़ोन नहीं करोगी। इसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं असजिद को फ़ोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं इससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज़ लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फ़ोन बंद कर सकती हैं। इसने पुरसकून अंदाज में कहा और शायद ये अंदाज़ा ही था जिससे सलमा को कुछ मुतमईन हो गई। इमामा ने नंबर डायल किया मगर वो असजिद को फ़ोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ, इसने जलाल का नाम लिए बगैर इत्तेमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चले गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल आया था, जलाल ने कहा। मैं कल इस्लामाबाद आई हूँ असजिद, इमामा ने कहा। असजिद? दूसरी तरफ से जलाल की आवाज़ आई। तुम किसे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात को ही बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। इमामा, जलाल को जैसे एक करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा इसकी बात सुने बगैर इस पुरसकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से बात की। इमामा ने मैं अभी बात ही नहीं कर सका। तो फिर तुम बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो। मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूँगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और मुझे बताओ वो क्या कहते हैं। इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के ज़हन में अचानक एक क्वेश्चन आया। हाँ, इसलिए तुम मुझे असजिद कह रही हो? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कब रिंग करूँ। कल फ़ोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, इमामा ने कहा। ठीक है इमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने इमामा को तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्र अदा किया कि इसकी भाभी या अम्मी को शक नहीं हुआ कि वो असजिद से नहीं किसी और से बात कर रही है। ये शादी तुम्हारे बाबा और आज़म भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे यहाँ असजिद के कहने पर वो इसे कभी भी मुलतवी नहीं करेंगे। सलमा ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। इमामा ने इनकी बात का जवाब देने की बजाय कहा। फ़ोन की बात दूसरी है मगर मैं तुम्हें घर से भी निकलने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा ने मुझे सिर्फ बल्कि चौकीदार को भी हिदायत कर कर गए हैं कि तुम्हें कहीं बाहर ना जाने दें। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आगे इस तरह क्यों कर रहे हैं? इमामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया ना। मेरी हाउस जॉब तक इंतज़ार कर लें, इसके बाद मेरी शादी कर दें। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम शादी से इनकार कर क्यों रही हो। तुम्हारी शादी जल्दी हो रही है मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार इसकी भाभी ने इसे समझाने की कोशिश की। खामखा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूँ कि तुमको कभी भी इस तरह जिद नहीं करती थी। फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत सी अजीब हो गई हो और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप इन्हें समझा तो सकती थी ना। इमामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिले एतराज़ लगती, और मुझे कोई बात काबिले एतराज़ नहीं लगी, सलमा ने बड़े आराम से कहा। इमामा गुस्से के आलम में वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। सलार सुबह हलाफे मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए इसने कॉलेज ना जाने का फ़ैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और घर पर अकेला ही था।
ملازم جس وقت ناشتہ لے کر اندر آیا ٹی وی آن کر کر بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا، اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے بعد چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی آپ نے بلایا ہے؟ اڈھیر عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سلار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سلار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں انہی کے گھر۔ جی ہاں کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا سلار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اسے کہو یہ امامہ کو دے دے۔ سلار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، یہ موبائل اپنی بیٹی کو دوں کہ وہ اسے کہو کہ کسی کو بتائے بغیر امامہ تک پہنچا دے؟ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا گیا ہے وہی کرو۔ سلار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر اب کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو ناصرہ کی بات تو اس نے دشتی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ چلے گا اور تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی حادثہ پیدا ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی اور کو اس کے موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سلار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیا۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے کچھ ایسے ہی بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ ایسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا کہ امامہ اور سلار کا چکر چل رہا ہے۔ یہ موبائل والا تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا، مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے کیوں پتہ نہیں چلا۔ اور پھر امامہ، اس کی تو شادی ہو رہی ہے، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ کیا بات ہے جلال؟ انہیں یکدم تشویش ہونے لگی۔ ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تہمت کے بغیر کہا۔ کیا؟ جوید کو اس کے منہ سے اس کے جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاری میں مصروف تھے اور اب آج تمہیں شادی کا ذکر لے کر بیٹھ گئے ہو۔ عنصر جوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ عنصر جوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں۔ تم اس میں انٹرسٹ ہو؟ عنصر جوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔ اس کا باپ بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ عنصر جوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے، جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ یہ پرپوزل قبول کر لیں گے؟ عنصر جوید نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابو اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار عنصر جوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تم نے؟ اور ایسی عمر میں بہت ساری کمٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ مجھے اس کے خاندان کے
بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک شادی نہیں کر سکتا۔ ابھی تم نے بہت کچھ کرنا ہے ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے تو تم ان سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے، اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا، مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو اس کا مسئلہ سمجھے، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے مسئلے سے کوئی پوچھنا نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور اس کے سٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت منہ لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے پھر سے کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا ہوگا، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے دو ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کی ہے۔ ابو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اور انصر جوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہے، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے رہ نہیں گئی دنیا میں، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں کیا؟ ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کو انجام دینے کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کے بھی ہوتے ہیں، یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم چند ماہ میں امریکہ چلے جاؤ گے، وہ یہاں گھر بیٹھی ہی رہے گی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ تو ڈاکٹر تو نہیں بنے گی نا۔ یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو، اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں بھی پابند ہو جاؤ گے، اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا، ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کرے، انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جوید نے آخری کیل ٹھونکی۔ بابا باجی،
میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کی بجائے دروازہ بند کر کر اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی، یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو پکڑ لیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو، تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے، امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی، آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو کوئی چیز سالار صاحب کو دینی ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کے بے قابو دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل نکالا اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا، جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں ان سے چند کتابوں کا کہنا تھا، مجھے ان کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو کھانا نہیں کھایا۔ وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آئے اور وہ اس سے بات دوبارہ کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلے گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود خاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال حوال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کا تاریخ طے کرنا، تم نے اس سلسلہ میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد؟ اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں تو کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ماما، میں اسے کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز، امامہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو، آپ تو ویسے بھی کاٹ چھپ گئے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹک دیا۔ وسیم نے اس کی پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ جب امامہ فون بند کر دیا تو وسیم نے اسے کہا، تم ہاں مہاں اس فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو، کل بھی تو تمہیں شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی تھی، پھر اس طرح کر کے تم اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہیں، میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے، امامہ نے وسیم سے کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نہیں اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کی فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر بات کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی سے رضامند نہیں ہیں۔ امامہ کا دل ڈوب گیا، مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت سی باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں،
اور انہیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے ہمیں تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اس سے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں امامہ؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جلال نے بے بسی کے عالم میں کہا، جلال میرے پیرنٹس کبھی بھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسجی سے میری منگنی کیوں بھول رہے ہو؟ امامہ تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی، لیکن انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ ان سے ملتجانہ لہجے میں نے کہا، میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس قدر اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال کے والدین اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے بہت دیر تک خالی زنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تم اس کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا، مگر امی اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خام خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بیوقوف ہو، اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے خاندان تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی یا ہمیں کچھ نہیں کہے گی؟ امی ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے بعد باہر سے جب واپس آؤں گا یا اس کو وہاں بلوا لوں گا، سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ ہی کسی اور کی ضرورت نہیں۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کی نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدرے ناراضگی سے کہا، امی میں ماما کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو ناپسند ہے وہ، اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا، امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا، تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ میں اس کو اپنی بہو بنا لوں۔ امی کم از کم آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے بہت ہی لجاجت امیز انداز میں کہا، جلال تمہیں احساس ہونا چاہیے تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی نہیں دوں گی، اور نہ ہی میں ماما کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اس سے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہاری اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ موقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے
تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہے، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تم سے شادی ہو جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی سے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بعد بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہاری پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی معصوم سی امید سے کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر رضامند نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے عذاب چٹک رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجایا اور منت بھرے الفاظ میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں، بے شک بعد میں ان کی مرضی سے شادی کر لیں، مجھے اعتراض نہیں۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی سے نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ میں باہر پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے کسی کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیات کے مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسائل کا حل خود نکالو۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئے میں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کسی چیز کی مٹھی میں ہونا اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق امامہ سے بہتر نہیں کوئی بھی بتا سکتا۔ ماؤ زین اور شیلنگ ہوتے ہوئے عذاب بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر پڑے ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو وہ سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں عزیز سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے بڑے مستقیم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تم شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں عزیز سے شادی پر اعتراض ہے، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ اب آپ عزیز سے میری شادی نہ کریں تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ آخر تم عزیز سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر بولی۔ کل تک عزیز تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تک، اب نہیں۔ کیوں اب کیوں نہیں؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔
بابا میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک خاموشی رہی۔ سلمہ جیسے سکتہ ہو گئی اور ہاشم مبین ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین نے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی۔ بابا آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اسی لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، اور تم ہاشم مبین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اسے کیا کہے۔ صرف عزیز سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر رہے ہیں جسے تم چاہتی ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل آئی۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی کا نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ بات کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگا۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتہ کیا ہو؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستقیم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری۔ ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگا۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا۔ اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے اور میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں؟ جذباتی حماقت کی بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر اس نے بڑی رسانی اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضگی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میں میرا بائیکاٹ ہو جائے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، کوئی بھی مذہب اختیار کروں، مگر تمہاری شادی میں عزیز سے ہی کروں گا۔ تمہیں اس کے گھر ہی جانا ہے، اس کے گھر ہی چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا کر تہیا کر دیا۔ امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلے گئی۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر عزیز اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت پر وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ عزیز کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ عزیز تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں جذبات میں آ کر انسان بہت غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے تراشی سے اس کی بات کاٹی۔ جذبات میں آ کر کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟
کبھی نہیں. میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں. 4 سال کم نہیں ہوتے. تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو تم. نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی. میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس. وہ کچھ دیر کے بیچارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اسے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو. شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو. میری اور تمہاری شادی جائز نہیں. وہ اس بات پر ہکا بکا رہ گیا. کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں ہو تم. انکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا. پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو. اس نے ترکی بات ترکی کہا. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو. اور وہ اس بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی. زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا. بیہیو یور سیلف. تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو. کس سے بات کیا کرنی ہے اور کیا نہیں تم بالکل نہیں جانتی. عزیز نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا. میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو. امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا. جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اسی طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو. جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط. عزیز نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی. اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کیوں رکھا ہے؟ اور اگر تم لوگوں اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے جانے دو، حقیقت کو جانچنے. اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو پھر اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ بھی ایک لڑکی کو. امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو. اپنی فیملی کا خیال کرو. تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤں پر لگ گیا ہے. میری وجہ سے کچھ بھی داؤں پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں. اور اگر کچھ داؤں پر لگا ہے تو میں اس پر پرواہ نہیں کروں گی. میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گواؤں؟ نہیں عزیز، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی. مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں. اس نے قطعی لہجے میں کہا. مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو میں تمہیں اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی. میں تم سے وفا نہیں کروں گی. جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی. تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر رکھو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر تمہاری قید سے بھاگ جانے کے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی. تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے. وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی ہاشم مبین جیسی لڑکی سے شادی نہ کرتی. یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا. حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی. تم اب سوچ لو. اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ. تمہارے سامنے تمہاری زندگی پڑی ہے. تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں. میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی. تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو. انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ. جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا. تم مجھے اس طرح احکامانہ مشورے مت دو. میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبیر نہیں ہو سکتا. کسی بھی قیمت پر. نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا، اور میں تم سے ہی شادی کروں گا. امامہ، اب یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے. یہ شادی نہ ہوئی اور تمہارے گھر چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی بھی یہ مشورہ نہ دیتی. جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے. میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کی بیجا پریشانی کرو، اور وہ بھی مجھے جسے تمہیں محبت ہے. عزیز بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا. تمہیں غلط فہمی ہے. مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں ہوئی، کبھی بھی. میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس طرح سے ذہن سے نکال چکی ہوں
جب میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے بھی مسائل کھڑے کر سکتی ہوں۔ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آؤ۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ نہیں بنوں گی۔ نہیں اسجد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب تک میں اس کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوں؟ سلار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سلار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگی تھی، یوں جیسے اس کو لگا کہ بس اچانک ہی خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہے گی، اور اسی کا ہی اثر تھا۔ تم میری طرف سے اسے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کرے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھے نکاح میں لے لے۔ تمہارا تو فون پر اس سے رابطہ نہیں ہوا، پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سلار نے اسے کہا۔ میں کہہ چکی ہوں اسے۔ امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔ ویری سیڈ، سلار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائڈ لور فیئر ہے؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ سلار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ تم دوبارہ خود اس سے بات کرو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں بھی کوئی اس کا وہ فون نہیں اٹھا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، امامہ نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ کیوں نہیں سمجھتے؟ تم میری مدد کرو، ایک بار جا کر اسی ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ، اور مجھے اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سلار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے امامہ کی حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ۔ امامہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلال النصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سلار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سلار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اس کی محافظت کے کسی حد تک پرکشش بنا دیا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قدامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتے تو وہ پھر قدرے بہتر نظر آتا۔ سلار سکندر کو جلال النصر سے مل کر مایوسی ہوئی۔ امامہ اب اس سے پہلے سے زیادہ بیوقوف لگی۔ میں جلال النصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سلار سکندر ہے۔ سلار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سلار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت ڈیوٹی روم کے باہر کھڑا تھا۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلہ میں؟ امامہ کے سلسلہ میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سلار بھی اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سلار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچے اور اس کے اندر بیٹھ کر دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سلار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔
آپ امامہ کو کب جانتے تھے؟ تقریباً بچپن سے، ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سلار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلے ہوئے رنگ کے تھے جن سے وہ کچھ اور محسوس ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بڑی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سلار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یہ ممکن نہیں۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیں، پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جلال کی نظر اب سلار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سلار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا۔ اس نے کہا، آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہے تو اس کو طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی طور کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سلار سے کہا، آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام نہیں کر سکتے؟ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں اس بارے میں نہیں سوچا، سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں، مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سلار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس میں چلے جائیں اور امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی کورٹ تک لے جائے گا تو خود ہی امامہ کی جان چھوٹ جائے گی، اور پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع کریں۔ سلار کو حیرانی ہوئی، جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی، یہ راستہ زیادہ محظوظ ہے۔ میں آپ کا مشورہ بھی اس تک پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی کہیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کریں، میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں۔ جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری بات اس تک پہنچا دوں گا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کیے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سلار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس طرح کی سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اسے سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر جلال نے اس سے شادی کے لیے دلائل دینے پر پڑے تو وہ کیا بتائے گا؟ اس کے پاس صرف ایک ہی دلائل کے علاوہ اور کوئی دلائل نہیں تھا کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہی دلائل تھا جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے جلال کو قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابدل تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہی تھی کہ وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا تھا، وہ بھی ایسے آدمی سے جسے دیکھتے ہی اسے ناپسندیدہ کر دیا تھا۔